بلیٹن میں خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہر چیز کو دے میکنگ شور کہ وہ سارے ٹیز کراس اور سارے آئیز کو ڈاٹ کریں آپ، اس لیے دیر لگ رہی ہے۔ ہم سب نے اکٹھا رہنا ہے مشکل وقت میں۔ اس وقت بزنس کمیونٹی پورے ملک کے اوپر ایک پرابلم آیا ہے، لیکن ہم سب نے ساتھ مل کے اس کو جو ہے اس پہ ہم نے قابو پانا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ سی سی آئی کا کہ مجھے آج یہاں دعوت دی۔ جیسے میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی ہے، میں جو سارے آرگنائزرز ہیں، زبیر موتی والا صاحب ہو گئے، طارق یوسف ہو گئے، توصیف صاحب ہیں، حارث اگر صاحب ہیں، ادریس صاحب ہیں، کے سی سی آئی کی مینیجنگ کمیٹی ہے، بزنس کمیونٹی کے ممبرز ہیں، آپ سب کا مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ 3 دن کی جو ایگزیبیشن ہے آپ کی ہر دفعے کی طرح کامیاب ہوگی، ڈسپائٹ دی اکنامک پرابلمز دیٹ وی ہیو۔ آپ نے اس ایکسپو کا انعقاد کیا ہے، اور آئی ایم گریٹفل ونس اگین ٹو دا کنٹریز آف کم ہیئر۔ شری لنکا is here, we hear Sri Lanka about so many other things, but their exhibitors are here and they are promoting their country. This is a lesson for us. ہم تو بڑا نیگیٹولی سوچ رہے ہوتے ہیں آج کل، اور غلط قسم کے۔ سری لنکا again is a resilient country, they'll come out of this. Pakistan will come out of this problem. We've had more severe problems in the past. Terrorism was such a scourge. We've overcome terrorism. Yes, the recent events on our western borders have created a problem, but we are very aware of them. The federal government, the provincial governments, the armed forces, the intelligence agencies, all aware of the issues, and we are sitting together. The change is that we are sitting together and resolving those issues. What I just said earlier was, in 3.5 years, from August of 2018 till April of 2022, there was not a single Law and Order Apex Committee meeting which I attended as the Chief Minister of Sindh. So at least the provinces are being invited. They are sitting together with the federal government. All the intelligence agencies, the armed forces are there, and inshallah ta'ala, together with the people of Pakistan, we will overcome this terrorism issue. Together with the people of Pakistan, we will overcome the economic crisis that we are facing. And inshallah ta'ala, Pakistan will rise. It will rise much higher than what it was. And together we will do it. So once again, wishing all the success to the exhibitors here, to the participants, and to the resilient people of Karachi who are going to come visit this exhibition. I know they... Okay. I've been asked to request the diplomats to urge their countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate, I can say without saying, and next year, this, inshallah, the My Karachi event, 19th event, will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this, and I'm sure when your exhibitors come here, this city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. So, once again, grateful to the organizers for inviting me here, grateful to the participants, and wish the exhibitors a very, very productive My Karachi Expo 2023. Thank you very much. Pakistan Zindabad. ابھی آپ کو بتائیں کہ 25% سیل ٹیکس کا نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے وفاقی کابینہ سے آج سرکولیشن سمری سے منظوری کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس بڑھانے سے ایف بی آر کو 4 ماہ میں 15 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ شعیب نظامی سے بات کرتے ہیں۔ شعیب، کون سے آئٹمز ہیں جن پر یہ ٹیکس عائد ہونے جا رہا ہے؟
جی، پاکستان IMF کی شاید پر جو ہے وہ پے در پہ عمل درآمد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ مستقل جو سرسور کوششیں اس کے ذریعے جو IMF کا پروگرام ہے اس میں اس کو بحال کیا جائے. اس سلسلے میں 15 ارب روپے کے جو مزید ٹیکسز عوام پر لادے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے یہ ٹیکسز لگژری آئٹمس کے اوپر جو ہے وہ عائد کیے جائیں گے، جس میں جو ہے وہ الیکٹرانکس کا سامان امپورٹڈ جوتے، کپڑے، بیگز، ٹوائز، اسی طرح جو ٹن فوڈ ہے وہ شامل ہے. اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب آپ کا. انٹر بینک میں ڈالر کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 285 روپے 9 پیسے کو چھونے کے بعد واپسی. ڈالر 12 روپے 31 پیسے سستا ہو کر 272 روپے 78 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 275 روپے 18 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے سستا ہو کر 284 روپے پر فروخت کیا جا رہا ہے. ایسے میں فیصل آباد اور سکھر کے تاجر روپے کی قدر میں کمی پر پریشان ہیں. کہتے ہیں مارکیٹیں سنسان ہیں، درآمدات ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے رک چکی ہیں، پورٹ پر کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. حکومت کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں. اسحاق ڈار بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. عطا طارق گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کریں. ہے کہ وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اور یہ جو دوہرا نظام عدل ہے، آج جو معیشت کے حالات ہیں، جو ملک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی شروعات 2016 میں ہوتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک بینچ نے میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا، اور اس کے بعد پاناما کی ایک GIT بنائی گئی جس کی نگرانی 3 سپریم کورٹ کے ججز نے کی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی ٹیم یا کسی بھی تحقیقات کا جو نگران ہے وہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو مقرر کیا جائے. اب یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں اور تحقیقات کا آرڈر کر رہے ہیں تو ان تحقیقات کی نگرانی بھی آپ خود کریں. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کا جھکاؤ کسی ایک طرف واضح طور پر پایا جاتا ہے. اب جب میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا اور اس کے بعد پاناما کی GIT کی تحقیقات ہوئیں، تو یہ سب کو پتا تھا کہ پاناما GIT کا فیصلہ کیا آنا ہے. اور پھر جب ٹرائل چلایا گیا تو وہ روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا گیا. ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا، کسی بھی وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلایا گیا ہو. کیا یہ معیار باقی پبلک آفس ہولڈرز پر بھی لاگو کیے گئے ہیں؟ کیا توشہ خانہ کا ٹرائل بھی روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ کیا ٹیرین وائٹ کا کیس روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ یہ دوہرا نظام عدل ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی صاحب کو کچھ رعایتیں حاصل ہیں، کچھ چھوٹ حاصل ہے، اور ان کو اس کڑے احتساب کا سامنا نہیں ہے جس سے باقی اس ملک کے سیاسی رہنما گزرے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ان کے سہولت کار آج بھی موجود ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سہولت کاری کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اور آج صبح جو آڈیو آئی ہے جس میں فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جج صاحبان کے درمیان پیغام رسانی کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا پیغام یا فلاں صاحب کی ڈیمانڈ فلاں صاحب تک پہنچائی جائے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب کے لیے ایک ٹرک تیار ہے. اب یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جن جج صاحب کو پہلے ہی
الزامات کا سامنا تھا، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک ریفرنس دائر ہو چکا تھا، جس میں آمدن سے زائد اثاثے لاہور کینٹ کے اس پلاٹ کی بات ہوئی، 4 کنال کا وہ پلاٹ جس کی قیمت 40 کروڑ ہے مگر وہ 10 کروڑ میں خریدا گیا، اور جس سے خریدا گیا اس نے 1 دن پہلے وہ خریدا تھا، تو لیئرنگ کی گئی، اس کا کوئی نہ جواز پیش کیا گیا ہے نہ اس کی کوئی صفائی دی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اب تک مقرر نہیں کیا جا سکا اور یہ تاخیر کا شکار ہے، معاملات مزید سنگین ہو رہے ہیں۔ اور آج کی آڈیو میں وہ ٹرک کا ذکر، اب یہ کوئی آموں کا ٹرک تو نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کس چیز کا ٹرک ہے، اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک رقم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ ایک مخصوص رقم کے لیے کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ فواد چودھری صاحب پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں ایک عدالت اور دوسری عدالت کے مابین، اور اس میں اپنا سیاسی اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جج صاحب جن پہ پہلے ہی الزامات ہیں، جن کے خلاف ریفرنس آ چکا، جن کے خلاف پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کی مذمتی قرار دادیں آ چکی، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ایک ٹرک تیار ہے۔ اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتا اور اس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور جو پارٹی بات کر رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں دورے نظام عدل کے حوالے سے، تو پھر یہ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عدلیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران احمد نیازی کے سہولت کار ہیں، اور اس کو وہ سہولیات میسر ہیں جو باقی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں ہیں۔ اس کی بیل ہو تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو کب آپ کی سہولت ہے، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں، صبح آ جائیے، دوپہر آ جائیے، شام آ جائیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو تو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ آڈیو در آڈیو آنے کے بعد، لاہور کے پلاٹ کے ثبوت آنے کے بعد، اکاؤنٹ ڈیٹیلز آنے کے بعد بھی مظاہر کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ وہ کہتے میں چیف جسٹس کو اپنی صفائی پیش کروں گا۔ تو دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا عدل کا ادارہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، اگر ان میں بیٹھے ہی ایک جج صاحب کے خلاف یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ قوم کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پہ باقاعدہ اس کی سماعت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ قوم کو پتا ہو کہ یہ الزامات جو تھے وہ لگائے گئے تھے اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے۔ ہم ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ جس کا جھکاؤ عمران نیازی صاحب کی طرف ہے۔ تو آج کی آڈیو اور پچھلی آڈیو کو ملائیں کہ محمد خان بھٹی جو کل ایران کی سرحد پار کرنے کی کوشش میں، فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ ایک آڈیو تھی، اور آج جو آڈیو آئی ہے فواد چودھری صاحب کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اور ہمیں سزا دلوانے کی بات کی جا رہی ہے۔ سہولت کاری کی انتہا دیکھیں کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ استغاثہ دائر کیا جائے اور 228 کی کاروائی کر کے سزا دلوائی جائے تاکہ پی ایم ایل این پہ پریشر ڈالا جائے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس ملک میں اگر یہ دورہ نظام عدل رہا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ پورے ادارے کو خدا را داغدار مت کیجئے، پورے ادارے پر یہ داغ مت لگنے دیجئے۔ اگر ایک شخص کے خلاف الزامات آئے ہیں تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کا ٹرائل فرد جرم آج تک عائد نہیں ہو سکی۔ میاں نواز شریف کا کیس تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کو نگران مقرر کیا جاتا تھا۔ آج ایک لاڈلا ہے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو عدالتوں پہ حملے کرتا ہے، جو مسلح جتھوں کے ساتھ عدالتوں کے ہاتھے میں کھڑا ہوتا ہے۔
اور اپنی مرضی سے آتا ہے, مرضی سے جاتا ہے. اربوں روپے کی چوری ہے توشہ خانہ میں, ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہے. یہ کتنی دفعہ فرد جرم عائد ہونے سے اس کو بچایا جائے گا؟ کتنی دفعہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں تاریخ لی جائے گی؟ اور اس کو تاریخ کیوں ملتی ہے؟ میاں نواز شریف کو تو تاریخ نہیں ملتی تھی. یعنی یہ بدعنوان بھی ہے, یہ بدنیت بھی ہے, اس پہ اربوں روپے کے چوری کے الزامات ہیں, بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, پھر بھی دندناتا پھرتا ہے اس ملک میں. وہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر رہا ہے اور اس کے لوگ ایک معزز جج کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں, اور ٹرکوں کی باتیں بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ادارہ مقدم ہے, محترم ہے, اور اس نے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے. مگر اگر یہ معاملات رہے تو لوگوں کا پھر نظام عدل سے اعتبار اٹھ جائے گا, مکمل طور پہ اٹھتا جا رہا ہے دن بدن, مگر مکمل طور پہ اٹھ جائے گا. اور جب نظام عدل سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا تو لوگ آپس میں فیصلے کیا کریں گے, پھر گلی محلوں, سڑکوں پہ, چوک چوراہوں میں فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک شخص, اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے, ظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں, کوئی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لگانے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں وزیر آباد میں مدثر نذیر اور احسن بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. غلام محمود ڈوگر جے آئی ٹی میں ان کا نام ڈالتا ہے, ان کی جس طرح بیل ہوتی ہے غضب خدا کا, اور دوسری طرف عمران احمد نیازی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیل ڈکٹیٹ کرواتا ہے کورٹ کو. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بااثر نہیں ہے, وہ طاقت نہیں رکھتے؟ جس کی اس کی بھینس. یہ تحریک انصاف نہیں, یہ تاریخ انصاف ہے. اس نے تاریخ کر دیا ہے انصاف کے نظام کو, اس تاریخ انصاف نے. اور اب اپنے دولتکاروں کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں, اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹرک والا الزام دیکھیں, پچھلی دفعہ بھی جب محمد خان بھٹی کی آڈیو آئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. واضح طور پہ پرویز الہی صاحب ان جج صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں, اثاثے سامنے آ گئے, کاغذ سامنے آ گئے, پلاٹ سامنے آ گیا. اور آج جب یہ ٹرک کی بات کی جا رہی ہے, اور ایک ٹرک کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو بطور ایک رقم کے کوڈ ورڈ میں پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایک ٹرک کسی رقم کا کوڈ ورڈ ہے. تب جب ایک ٹرک تیار ہے اور ہمیں سزائیں دلوانے کی بات ہو رہی ہے, اور جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, فواد چوہدری صاحب نے نقوی صاحب کا نام لیا, میں تو نہیں لے رہا, تو کیا اس کی صفائی دینا, کیا اس کیس کی تحقیقات ہونا, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا جانا, کیا یہ ان حالات میں ضروری نہیں ہو گیا, یا صرف سیاستدانوں کے لیے سزائیں رہ گئی ہیں؟ عطا تارڑ گفتگو کر رہے تھے. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور جعلی آڈیو میرے نام سے مارکیٹ میں پھینک دی گئی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ. لکھتے ہیں, آڈیو کا مجھ سے تعلق نہیں, نہ ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کبھی ملاقات ہوئی, اور نہ ہی چیف جسٹس کو جسٹس مظاہر علی نقوی کی مدد کے لیے کہا. ایک اور ٹویٹ میں فواد چودھری نے لکھا, سپریم کورٹ کو دھمکی عمومی یا نارمل بات نہیں, عمران خان بار ایسوسی ایشن سے مشورے کے بعد لائے عمل دیں گے. اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی اور تشویش سے دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری کہتے ہیں, میں تو بہت اہم ہو گیا ہوں, 2 چیف جسٹس کی ملاقات کروانی ہے, 2-4 ججز میرے بغیر ہلتے بھی نہیں, آڈیو لیک پر کیا بحث کریں, یہ تو ایسے ہی آتی رہتی ہیں, دوبارہ سن کر سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. یہ آپ کی آڈیو ٹھیک ہے یا ایڈیٹڈ ہے, یا آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ یار میں تو خود کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ 2 چیف جسٹس کی ملاقات بھی میں نے کرانی ہے, اور 2-4 جج سپریم کورٹ کے میری مرضی کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں. سر آڈیو لیکس پہ اب کیا بحث کریں, اب آڈیو لیکس تو ایسے بھی آ جاتی ہیں. میں تو ڈر گیا تھا کوئی خانگی معاملات کی طرف نہ چل جائے معاملہ. کرتے ہیں کچھ چیز کو دوبارہ سنتے ہیں تو پھر جو کہتے ہیں وہ کرتا ہوں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. جو ان کی کام میں ہونا چاہیے ہیں تو وہ وزیر جنگل کا قانون ہے, اور ایک کرمنل مائنڈیڈ قاتل شخص کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا. جب ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنائیں گے جس نے ساری زندگی اپنے مخالفین کے
کو ماورائے آئین ماورائے قانون قتل کروایا ہو. فیصل آباد میں 22 قتل رانا ثنا کے مشہور ہیں, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کو شہید اس نے کیا. عمران خان کا جو وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ ہے اس کا ملزم رانا ثنا ہے, اور جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے عمران خان کو وہی ہمارے ملزم ہیں. تو جب آپ اس طریقے سے ان کو پیشیوں میں ایکسپوز کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان, فرق حبیب, میاں اسلم یا ہمارے اور دیگر رہنما جن پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے پشاور پولیس لائنز پہ حملہ کیا, 100 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جنہوں نے کراچی پولیس آفیسر کے آفس میں حملہ کیا وہ دہشت گرد ہیں. یہ کبھی سنا ہے آپ نے رانا ثنا کی کوئی پریس کانفرنس کہ فلانی ملک میں امن امان قائم کرنے کے حوالے سے یا دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے حوالے سے اس نے کوئی اجلاس کی صدارت کی ہو؟ اس کو صرف ایک ہی ٹاسک ملا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایجنڈا موجود ہی نہیں ہے, سرے سے کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے. اور یہ حکومت جو ہے, حکومت تو ہوتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. حکومت کا کام ہوتا ہے مہنگائی کو کم کرنا, حکومت کا کام ہوتا ہے روزگار پیدا کرنا, حکومت کا کام ہوتا ہے برآمدات کو آگے بڑھانا. انہوں نے ڈالر کا تو ستیہ ناش کیا ہی کیا اسحاق ڈار نے, اسی کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے انہوں نے 70 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا توڑ دیا. انہوں نے یہ جو شہباز سپیڈ ہے, یہ شہباز سپیڈ آٹے کو لگ گئی, آٹا مہنگا ہو گیا. یہ شہباز سپیڈ بجلی کو لگ گئی, بجلی مہنگی ہو گئی ہے. یہ شہباز سپیڈ گیس کو لگ گئی ہے, جس کا 3000 گیس کا بل تھا اس کا 10,000 آ رہا ہے. یہ شہباز سپیڈ ہے جس کا 5,000 بجلی کا بل تھا اس کا 20,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. تنخواہ دار طبقہ, دیہڑی دار طبقہ تو مر گیا ہے, غریب آدمی فاقوں کے اوپر آ گیا ہے. یہ ایسا نالائق اعظم ہے, نااہلوں کی, نکموں کی حکومت ہے. اور جنرل ریٹائرڈ ان چوروں باجوہ جو ہے, جنرل ریٹائرڈ باجوہ ان چوروں ڈاکوؤں کو پاکستان میں اقتدار میں بٹھا کے چلا گیا. جن کو جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے وہ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے ہیں. اور اس حکومت کا صرف اب ایک ہی کام رہ گیا. اس حکومت نے, ان کو چاہیے اپنی حکومت کا نام رکھ لیں حکومت بڑھائے آڈیو ویڈیو ٹیپ, سوائے ان کے پاس جعلی آڈیوز بنانے کے, جعلی ویڈیوز بنانے کے علاوہ کوئی کام لگتا ہی نہیں ہے. ایک اپنے چوری کے مقدمات معاف کروانے ہیں, NRO 2 پہ عمل درآمد کروانا ہے. 1100 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا لی ہے. اور اس کے بعد آئے روز پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیوز بن جاتی ہیں, کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹا ساز فیکٹری جو اس حکومت کی سربراہی میں چل رہی ہے وہ آڈیو ٹیپیں بنا لیتی ہے. ان سے کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے. اور رانا ثنا کو تو شرم آنی چاہیے کہ بڑا اس دن پکا سا منہ بنا کے بے شرم آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے جی عدلیہ پہ حملہ ہو گیا. اور آپ کو شرم آنی چاہیے, عدلیہ پہ کیا حملہ ہو گیا؟ عدلیہ پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ یہ عدالت کے گیٹ کے باہر میں کھڑا ہوں, گیٹ بھی سلامت ہے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن یہ بتائیں جو مریم صفدر نے اس دن کھڑے ہو کے 5 ججز کی, جس میں سے 2 حاضر ججز ہیں, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں, ان کی تصاویریں چلائی ہیں, جو القابات ان کے لیے استعمال کیے ہیں, کیا وہ عدلیہ پر حملہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے آپ عدالتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کروایا ہے, آپ نے کوئٹہ بینچ کے اوپر وہ چلائے, بریف کیس چلائے, وہ پتہ ہے رفیق تارڑ مرحوم کا سب کو پتہ ہے. شہباز شریف جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو فیصلے لکھوایا کرتا تھا. یہ آپ کا عدلیہ کا احترام ہے؟ اور اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے, لیکن یہ جعلی مقدمات بناتے جا رہے ہیں تاکہ عدالتوں. فاروق حبیب گفتگو کر رہے تھے. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.